नगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी उर्दू कुमार भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। आज हम सबक नंबर 7 मुजफ्फर हनफी से एक मुलाकात पढ़ेंगे। पहली बात, आम तौर पर मुलाजमत हासिल करने से पहले इंटरव्यू देना होता है। इस लफ्ज के आम माना आपसी गुफ्तगू है। इस किस्म के इंटरव्यू के जरिए इदारे और कंपनियां काबिल अशखास का इंतखाब करती हैं। ऐसे इंटरव्यू में मुलाजमत के उम्मीदवार शख्स की आम मालूमात, अहलियत, ज़हनी इस्तेदाद और शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। इंटरव्यू की एक और किस्म है जिसके ज़रिए किसी अहम शख्सियत के कारनामों का तारुफ हासिल करने के अलावा उसकी शख्सियत और अंदाज़े फ़िक्र से वाकफियत हासिल की जाती है। इसका ताल्लुक मुलाजमत से नहीं होता। इस किस्म के इंटरव्यू से हमें किसी शख्स के ख्यालात, ज़हनी रुझानात और शख्सियत का अंदाज़ा होता है। इंटरनेट की सहूलत के सबब इंटरव्यू की कई किस्में वजूद में आई हैं। इंटरव्यू में समाजी, सियासी, अदबी, इल्मी और दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है। रसाले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन इंटरव्यू के अहम ज़राए हैं। बिलमुशाफा गुफ्तगू के अलावा सवालनामे के ज़रिए भी इंटरव्यू किए जाते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 7 मुजफ्फर हनफी से एक मुलाकात। जान पहचान। मोहम्मद अबुल मुजफ्फर हनफी 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को खंडवा, मध्य प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू में MA और PhD की डिग्रियां हासिल कीं। LLB भी किया। मुजफ्फर हनफी शाद आरफी के आखिरी शागिर्द हैं। 1976 ईस्वी में उनका तकर्रुर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू में हुआ। फिर 1989 ईस्वी में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इकबाल चेयर प्रोफेसर और सदर शोबे उर्दू मुकर्रर हुए। वो 2001 ईस्वी में वहाँ से सुबुकदोश होकर अदब की तख्लीक में मसरूफ हैं। 80 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ, मुरत्तिब और मुतरजिम मुजफ्फर हनफी ने उर्दू की मुख्तलिफ असनाफ में तबाह आजमाई की। उन्हें कई अकेडमियों और इदारों से इनामात मिल चुके हैं। पानी की ज़बान, तीखी गज़लें, खुल जा सिमसिम, तिलिस्मे शख्सियात, नक़द रेज़े, तनक़ीदी अबआद, शाद आरफी, शख्सियत और फ़न उनकी चंद अहम किताबें हैं। सबक नंबर 7 मुजफ्फर हनफी से एक मुलाकात। आज हम इस मुलाकात का बकिया हिस्सा पेश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। मुलाकाती। उर्दू अदब अतफाल में आपका हिस्सा क्या और कितना है?
مظفر حنفی۔ نثر میں کہانیوں کے میرے 3 مجموعے، نیلا ہیرا، بندروں کا مشاعرہ، حلوہ چور، بچوں کی نظموں کے 6 مجموعے، کھیل کھیل میں نرسری کے گیت، چٹخارے، مزیدار نظمیں، بچوں کے لیے بول میری مینا شائع ہو چکے ہیں۔ مظفر حنفی سے ایک ملاقات۔ سوال: بچوں کے ادب کی ترقی کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ مظفر حنفی: بچوں کے لیے لکھتے وقت مصنف کو خود بچہ بن جانا چاہیے، یعنی بچوں کی نفسیات سے اس کا بخوبی واقف ہونا ضروری ہے۔ مصنف کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ بھی وسیع اور متنوع ہو۔ وہ تحریر میں بچوں کی دلچسپی کا وافر مواد مہیا کرے۔ مظفر حنفی سے ایک ملاقات۔ سوال: بچوں کے ادب کی ترقی کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ آئیے اس سوال کے جواب میں مظفر حنفی نے مزید کیا فرمایا دیکھتے ہیں۔ ظرافت سے بھرپور کام لے۔ قدیم لوگ کہانیوں اور داستانوں کو دور حاضر کی سائنسی ایجادات سے آمیز کر کے ادب تخلیق کیا جائے تو کارآمد نتائج برآمد ہوں گے۔ اردو میں نرسری رائمز کی سخت کمی ہے۔ لکھنے والوں کو اس طرف مائل کرنا چاہیے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر اساتذہ ہی بچوں کے لیے نصیحتوں کی پوٹ جیسی کہانیاں اور نظمیں لکھتے ہیں۔ بڑے اور مستند شاعروں اور ادیبوں کی ادب اطفال کی تخلیق میں شرکت لازمی ہے۔ بچوں کے لیے شاعری کرنے والوں کے مشاعرے ہونے چاہئیں۔ بچوں کے لیے لکھنے والوں کو ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر زیادہ مواقع فراہم کرنا چاہیے۔ مظفر حنفی سے ایک ملاقات۔ سوال: اردو زبان کے طلباء و طالبات کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مظفر حنفی: کامیابی کے لیے محنت، خوب محنت کی ضرورت ہے، اور کوئی شارٹ کٹ تلاش کرنا بیکار ہے۔ ہر ناکامی عارضی ہوتی ہے اور زیادہ کوشش کرنے کی نصیحت کرتی ہے۔ اللہ بڑا منصف ہے۔ مظفر حنفی سے ایک ملاقات۔ سوال: اردو زبان کے طلباء و طالبات کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مظفر حنفی: کامیابی کے لیے محنت، خوب محنت کی ضرورت ہے، اور کوئی شارٹ کٹ تلاش کرنا بیکار ہے۔ ہر ناکامی عارضی ہوتی ہے اور زیادہ کوشش کرنے کی نصیحت کرتی ہے۔ اللہ بڑا منصف ہے۔ ملاقاتی: بچوں کے لیے لکھی گئی اپنی کوئی نمائندہ نظم عنایت فرمائیں۔ اس سوال کے جواب میں مظفر حنفی ایک نظم پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں، لیجئے سنیے۔
تو آپ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس نظم کو آپ بھی سماعت فرمائیں. ہم پڑھ رہے ہیں. 10 روپے فی بوتل پانی، 10 روپے فی بوتل پانی، ہکا بکا رہ گئی نانی، ہکا بکا رہ گئی نانی. اپنا بچپن یاد کیا تو، اپنا بچپن یاد کیا تو، ارزانی سی تھی ارزانی، ارزانی سی تھی ارزانی. 12 آنے سیر اصلی گھی، 12 آنے سیر اصلی گھی، 11 آنے تولا چاندی، 11 تولا چاندی. کیلے تھے 2 پیسے درجن، کیلے تھے 2 پیسے درجن. چاول 5 آنے پنسیری، چاول 5 آنے پنسیری. 22 ٹکٹ 1 آنا، 22 ٹکٹ 1 آنا. 1 اٹھنی کا پاجامہ، 1 اٹھنی کا پاجامہ. اسکولوں میں فیس نہیں تھی، اسکولوں میں فیس نہیں تھی. کالج 2 روپے ماہانہ، کالج 2 روپے ماہانہ. نانا کی تنخواہ جو پوچھی، نانا کی تنخواہ جو پوچھی، کل 45 روپیہ نکلی، کل 45 روپیہ نکلی. 45,000 کے لگ بھگ، 45,000 کے لگ بھگ. پاتے ہیں ابو اور امی، پاتے ہیں ابو اور امی. سبق نمبر 7، مظفر حنفی سے ایک ملاقات. اب ہم اس سبق کے معانی و اشارات پر غور کریں گے. سب سے پہلے اسرت، اسرت یعنی غربت، افلاس. نفر، نفر یعنی شخص. پاپڑ بیلنا، پاپڑ بیلنا یعنی مشکلات کا سامنا کرنا. یاد اللہ ہونا، یاد اللہ ہونا یعنی تعلق ہونا. سرزنش کرنا، سرزنش کرنا یعنی برا بھلا کہنا، سختی سے ڈانٹنا. خامہ، خامہ یعنی قلم. جانفشانی، جانفشانی یعنی سخت محنت. مستحکم، مستحکم یعنی مضبوط. کفالت، کفالت یعنی پرورش کی ذمہ داری. چولا بدلنا یعنی بھیس بدلنا. وافر، وافر یعنی بہت زیادہ مقدار میں. نرسری رائمز یعنی کم عمر بچوں کے لیے گیت. مظفر حنفی سے ایک ملاقات. اس سبق میں ہم نے بچوں کے ادب سے متعلق اہم معلومات حاصل کی ہے. بچوں کا ادب کیا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو ہم یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جماعت سے اب تک اردو بال بھارتی درسی کتاب میں جو بھی کہانیاں، نظمیں آپ نے پڑھی ہیں، وہ سب بچوں کے ادب سے تعلق رکھتی ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے رسالوں میں جو کہانیاں، نظمیں شائع ہوتی ہیں، مختلف اخبارات میں ہفتے میں ایک بار بچوں کے صفحات شائع ہوتے ہیں، تو یہ تمام اخبارات کے صفحات، رسالے یا درسی کتابوں میں شامل نظمیں اور کہانیاں، یہ تمام کے تمام بچوں کے ادب میں شامل ہیں. تو آپ بھی اگر بچوں کے لیے لکھنا چاہتے ہیں، بچوں کے ادیب یا شاعر بننا چاہتے ہیں، تو بچوں
کہ رسالوں کو یا اخبارات میں ہر ہفتے تمام اخبارات میں ایک صفحہ بچوں کے لیے مختص ہوتا ہے، اس صفحے کا بار بار مطالعہ کریں، بچوں کے رسالوں کا مطالعہ کریں، اور بال بھارتی درسی کتاب پہلی جماعت سے جو شروع کی گئی ہیں، وہ 7ویں 8ویں جماعت تک جو کتاب ہے بال بھارتی درسی کتاب، اس میں تمام نظمیں، کہانیاں، مضامین، ان کا آپ ایک بار پھر مطالعہ کریں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ بچوں کے لیے کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور پھر آپ بھی قلم اٹھائیں اور بچوں کے لیے کہانیاں، نظمیں اور رائمز وغیرہ جو آپ لکھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، وہ آپ ضرور لکھیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال ہے یہاں، ٹیلی ویژن اور موبائل ادب کے لیے چیلنج ہیں، اس بیان پر آپ اپنی رائے دیجیے، مضمون لکھیں اور اس میں اس بات کا اظہار کیجیے کہ ٹیلی ویژن اور موبائل ادب کے لیے کس طرح سے چیلنج ہیں۔ اب ہم مظفر حنفی سے ایک ملاقات کے چند اہم سوال اور ان کے جواب ایک بار پھر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ لکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو بچوں کے لیے لکھنا شروع کیجیے۔ فی الحال آپ کو اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے، لیکن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ لکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کہانیاں، نظمیں وغیرہ ضرور لکھیں۔ مظفر حنفی سے ایک ملاقاتی کا سوال، بچوں کے ادب میں کون سی خصوصیات ضروری ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ مظفر حنفی نے اس سوال کا کیا جواب دیا۔ مظفر حنفی: ہم اپنے بچوں کو جادوگروں، پریوں اور آسیبوں کی کہانیاں بہت سنا چکے۔ آج کے بچوں میں بھی کچھ یقیناً ایسے ہوں گے جنہیں جادوئی کہانیاں پسند ہوں گی۔ ہندوستان کی تقریباً ہر زبان میں ایسی تخلیقات پہلے ہی سے موجود ہیں۔ آج بچوں کا ادب تخلیق کرنے والوں کو اپنے موضوعات اپنے آس پاس کی زندگی کے مختلف گوشوں سے منتخب کرنے ہوں گے، جن میں میرے بیان کردہ مسائل یا ان سے ملتے جلتے ہزاروں دوسرے مسائل شامل ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ ہندوستان کا بچہ، جو پچھلی صدی کے بچوں سے کہیں زیادہ ذہین اور باشعور ہے، محض کوہ قاف اور طلسماتی کہانیوں ہی سے دلچسپی رکھتا ہو۔ مظفر حنفی سے ایک ملاقاتی کا سوال، بچوں کے ادب میں کون سی خصوصیات ضروری ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ مظفر حنفی نے اس سوال کا کیا جواب دیا۔ مظفر حنفی: ہم اپنے بچوں کو جادوگروں، پریوں اور آسیبوں کی کہانیاں بہت سنا چکے۔ آج کے بچوں میں بھی کچھ یقیناً ایسے ہوں گے جنہیں جادوئی کہانیاں پسند ہوں گی۔ ہندوستان کی تقریباً ہر زبان میں ایسی تخلیقات پہلے ہی سے موجود ہیں۔
آج بچوں کا ادب تخلیق کرنے والوں کو اپنے موضوعات اپنے آس پاس کی زندگی کے مختلف گوشوں سے منتخب کرنے ہوں گے، جن میں میرے بیان کردہ مسائل یا ان سے ملتے جلتے ہزاروں دوسرے مسائل شامل ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ ہندوستان کا بچہ جو پچھلی صدی کے بچوں سے کہیں زیادہ ذہین اور باشعور ہے، محض کوہ قاف اور طلسماتی کہانیوں ہی سے دلچسپی رکھتا ہو۔ مظفر حنفی سے ایک ملاقات۔ سوال: بچوں کے ادب کی ترقی کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ مظفر حنفی: بچوں کے لیے لکھتے وقت مصنف کو خود بچہ بن جانا چاہیے، یعنی بچوں کی نفسیات سے اس کا بخوبی واقف ہونا ضروری ہے۔ مصنف کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ بھی وسیع اور متنوع ہو۔ وہ تحریر میں بچوں کی دلچسپی کا وافر مواد مہیا کرے۔